बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम अक़ीदतमंदों को और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हैं और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी भी ममालिक में रहते हैं, कहीं पर भी हों, किसी न किसी खानवादे से जुड़े हुए हों, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हों, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व आज़कार और वो आमाल जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे, उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो आम लोग हैं, जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, जो परेशान हैं, जो जकड़े हुए हैं दुनियावी हालात में, जो बिखरे हुए हैं अपने मामलात की वजह से। अब चाहे वो मामलात उनके घरेलू हों, बीमारियां हों, कारोबारी हों या फिर कोई ना कोई ऐसी वजह हो कि जिसकी वजह से वो परेशान हों और वो चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत और बुज़ुर्गों के तजर्बात की रोशनी में उनको उनके मसाइल का हल मिले, तो मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया में और डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली चैनल पर एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल के सीज़न 2 के एपिसोड 20 में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरे तमाम चाहने वालों के इसरार पर हमने अपनी टाइमिंग वही पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हर जुमरात रात 10 बजे से 11 बजे तक कर दी है। पहले हम 9 से 10 कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के इसरार पर हमने 10 से 11 कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी ट्रांसमिशन हर जुमरात को लाइव आप अपने मसाइल और उनके हल के लिए, सीखने सिखाने के लिए, जानने के लिए, हकीकत जानने के लिए आप हमें हर जुमरात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 11 लाइव अपने हमारे ही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली पर हमें सुनेंगे, हमें जानेंगे, हमें देखेंगे, हमसे सीखेंगे। तो आज की हमारी ट्रांसमिशन ख़ास सूरह मुज़म्मिल शरीफ पर है, क्योंकि अब हम कुछ दिनों के बाद एक ऐसे मुबारक महीने में दाखिल हो जाएंगे कि जो इस्लामी महीनों में तीसरा महीना है, रबीउल अव्वल का, कि जिसे रबीउन नूर भी कहा जाता है। यानी कि ये वो महीना कि जिस पे अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर, इस कायनात पर और इस जहां के तमाम लोगों पर एहसान अज़ीम किया कि अपने महबूब को इस मुबारक महीने में रूए ज़मीन पर भेजा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रबीउल अव्वल के महीने में हुई। अक्सर मशाइख, बुज़ुर्गान दीन, औलिया कराम फरमाते हैं कि वो शब कि जिस शब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई वो शब क़दर से अफजल है। और अल्लाह तबारक ताला कुरान में फरमाता है कि और तुम मेरी नेमतों का चर्चा करो। तो इस कायनात में हुजूर से बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती। हुजूर की ज़ात बनी नौ इंसान के लिए हिदायत का एक बड़ा सरचश्मा है। हुजूर अगर ना होते तो कुछ भी ना होता।
ये रूह ज़मीन ना होती, ये आसमान ना होता, हुजूर अगर ना होते तो कुछ भी ना होता। ये सब कुछ, पूरी कायनात, चांद, सूरज, सितारे, ज़मीन, हम, तुम, सब बने किसके लिए? क्या आपने कभी इस मुतालिक गौर व फिक्र किया है कि वो पाक हस्ती जो इस रबीउल नूर, रबीउल अव्वल के महीने में इस दुनिया में तशरीफ़ लाई कि तारीखी के सब अंधेरे छट गए और एक नूर रोशन हुआ कि जो पूरी कायनात को जिसने अपनी लपेट में ले लिया, और वही नूर रहमतुल लिल आलमीन की सूरत में इस रूह ज़मीन पे जलवा अफरोज़ हुए कि जिनके शान में अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि नबी हमने आपकी शान को बुलंद कर दिया, ए नबी हमने आप पर अपनी नेमतें तमाम कर दी, ए नबी हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा, ए नबी आप शाहिद हैं, ए नबी आप अल्लाह के महबूब हैं। तो ये वो मुबारक महीना है और इसी मुबारक महीने की निस्बत से हमने आज की ट्रांसमिशन में अहले सलासिल में सूरह मुज़म्मिल की अहमियत को बयान करने का इरादा किया है कि तमाम सलासिल में तमाम अहले मार्फत, तमाम अहले तरीक़त, तमाम औलिया इकराम सूरह मुज़म्मिल शरीफ की अहमियत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर हम सूरह मुज़म्मिल शरीफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये कुरान की 73 सूरत है और इसके जो तमाम आदात बनते हैं वो 68,422 बनते हैं, और अगर इन तमाम अददों को मुफरद में लेकर आते हैं तो इसका अदद बनता है 4। और अगर हम मुज़म्मिल को देखते हैं, इस लफ्ज़ को देखते हैं, इस सूरत के नाम को देखते हैं तो इसमें भी 4 ही हुरूफ हैं। अब हम इस चारों हुरूफ के अददों की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है 810। कैसे? जैसे मीम के 40, जे के 700, मीम के 40, लाम के 30, 810। इसको मुफरद में लेकर आते हैं, अदद बनता है 9। अदद यहाँ पे 9 बन रहा है जो पूरी कुव्वतों का हामिल है। जब तमाम अददों का बादशाह है, तमाम अददों का सुल्तान है, वो कुव्वत है 9 के अदद की जो हुर्फ ता की न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब हम इस 9 के अदद को सूरह मुज़म्मिल शरीफ के तमाम अददों का जो मुफरद हमने लिया है हम इसको उसमें जोड़ देते हैं तो अदद बनता है 13, यानी 9 और 4 तो अदद बनता है 13। और 13 को अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मुफरद में लेकर आते हैं तो अदद बनता है 4। वही 4 सूरह मुज़म्मिल के हुरूफ हैं। पूरी सूरह मुज़म्मिल शरीफ एक पूरी इल्मुल आदात के मुताबिक पूरी एक तरतीब के साथ है और ये वो वाहिद सूरत है कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब इस सूरत को लेकर इस रूह ज़मीन पर आए तो आपके साथ इतनी तादाद में वो फरिश्ते थे जो इस रूह ज़मीन पर इससे पहले कभी नहीं उतरे थे। और जब आप ये सूरत लेकर आए तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि तमाम मलाइका ने सब्ज़ रंग की चादरें ओढ़ी हुई थी और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरत नाजिल हुई तो ये सब्ज़ नूर से लिखी हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर ये सूरत मुझसे पहले किसी और उम्मत पे नाजिल कर दी जाती तो उसमें कोई भी आसी ना होता, कोई भी गुनाहगार ना होता।
یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مزمل شریف کی یہ برکت ہے اگر اپنی زندگی میں، اس کے عمل تو دور کی بات، اگر اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ بھی اس کو دل سے پڑھ لیتا ہے تو یہی سورہ مزمل شریف قبر میں اس کی سفارش کرواتی ہے رب کے حضور، اس کے لیے مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبرستان میں کھڑا ہو کر ایک مرتبہ سورہ مزمل شریف کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قبرستان سے 70 روز 40 روز تک قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ بعض روایتوں میں 100 سال تک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے 100 سال تک عذاب اٹھا لیتا ہے، یعنی کہ وہ مردے جو عذاب میں مبتلا تھے اس سورہ مزمل شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہاں تک حکایتوں میں ہمیں ملتا ہے سورہ مزمل شریف کی برکت سے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، وہ عذاب میں مبتلا تھا، سخت کرب میں مبتلا تھا، کسی اولاد نے اپنے باپ کو خواب کے اس حالت میں دیکھا تو وہ اس وقت اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور شیخ سے کہا حضور میں نے ایسا خواب دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے والد کے لیے سورہ مزمل شریف پڑھ کر بخش۔ تو وہ شخص گھر آیا، اس کے بیٹے نے وضو کیا، قرآن پاک نکالا، سورہ مزمل شریف پڑھنا شروع کری۔ اس نے ایک مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھی تھی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے والد کے جس پہ عذاب تھا وہ ایک تخت پہ جلوہ نشیں ہے۔ تو اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ میرے باپ تیرے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا، ابھی تو کرب میں مبتلا تھا۔ اس نے کہا میرے فرزند کہ تو نے جو سورہ مزمل شریف پڑھ کے مجھے پہنچائی ہے اللہ نے اس کے عوض مجھے بخش دیا۔ تو کتنی برکت اور کتنی فضیلت ہے سورہ مزمل شریف کی۔ اسی لیے اہل سلاسل کے اندر، تمام خانوادوں کے اندر، بالخصوص خاندان قادریہ میں سورہ مزمل شریف مریدوں میں کثرت سے تعلیم کی جاتی ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس پہ باقاعدہ طور پہ تمام سلاسل، اہل سلاسل اپنے مریدوں سے اس پر باقاعدہ بڑی ریاضتیں کرواتے ہیں، اس لیے کہ سورہ مزمل شریف پہ اگر ریاضت کی جائے تو انسان کم وقت میں جلدی اس کے فیوزات، اس کی برکتیں اس کو ملنے لگتی ہیں، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصی محبت اس کے دل میں اجاگر کر جاتی ہے، گھر کر جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، اور جتنی مرتبہ وہ پڑھنے شروع کرتا ہے اس کے دل میں سرکار دو عالم کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ شخص اپنی جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا ہے۔ یہ سورہ مزمل شریف کی برکت ہے۔ جس شخص کے دل میں تمنا ہو کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھے، وہ اللہ کے محبوب کو دیکھے، وہ اولیاء کرام کے محبوب کو دیکھے، وہ مشائخ الاعظام کے محبوب کو دیکھے، وہ صالحین کے محبوب کو دیکھے، وہ عاشقین کے محبوب کو دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ مزمل شریف کو پڑھنا شروع کر دے۔ اب سورہ مزمل شریف ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے، ہمیں اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں، ہمیں اس کی فیوزات بھی ملتے ہیں، ہمیں اس کی برکات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ صرف سورہ مزمل شریف کا پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ ہمیں اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کرب میں مبتلا ہو تو ہم کس طرح سورہ مزمل شریف کے ذریعے اس کو اس پریشانی، اس کرب سے نجات دلا سکتے ہیں۔ کہ جیسے آپ نے سورہ مزمل شریف پہ ریاضت کی، آپ سورہ مزمل شریف کے عامل ہیں، اب کسی شخص کے اوپر، کسی انجان شخص کے اوپر کسی شریر جنات کی حاضری ہو جاتی ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف سورہ مزمل شریف پڑھ کے دم کریں گے؟ کیا اس کا علاج ممکن ہوگا؟ نہیں، اس کو آرام آئے گا لیکن علاج نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اسی چیز کو سمجھنے کا نام، اسی فن کو جاننے کا نام،
اسی طریقہ کار کو سمجھنے کا نام، اسی طریقہ کار کو سیکھنے کا نام عملیات ہے۔ اب اس کی مثال بالکل ایسے کہ جیسے آپ کو کسی نے میدے کا نسخہ دے دیا کہ اس نے کہا کہ یہ 4 چیزیں ہیں، ریون چینی، زنجبیل، حلیلہ سیاہ، لوری نمک۔ اب وہ شخص اگر نسخہ اس کو مل جاتا ہے اور وہ اس نسخے کو دہرانا شروع کر دیتا ہے تو کیا اس کے پیٹ کے درد میں آرام آ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس وقت تک جب تک وہ ان 4 اجزاء کے بنانے کا طریقہ نہیں جانتا، جب تک اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کون سے اجزاء کتنا کتنا لینا ہے۔ ایسا نہ ہو میں سارے ایک ساتھ لے لوں، وہ نقصان ہو جائے، وہ نقصان ہوگا۔ اگر اس نے اسی ترتیب کے ساتھ 10-10 گرام 20-20 گرام لیا اور اس کو پیسا اور اس کو بتایا گیا کہ آپ نے صرف 1 ٹی اسپون لینا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے سارا بنایا اور سارا پانی میں گھولو اور پی لو، میرا ٹھیک بندہ اوپر نہیں۔ اس ہی چیز کے سیکھنے کا نام عملیات کی دنیا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس دور حاضر میں عملیات کو لوگ غلط نظر سے دیکھتے ہیں، غلط نظر سے سوچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ بعض اوقات اس کو سیکھ کر غلط رستوں پہ نکل جاتے ہیں، بعض دنیاوی حالات میں لگ جاتے ہیں، بعض دنیاوی معاملات میں لگ جاتے ہیں، بعض کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے کام کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ہی لیے اس کام کو، اس عمل کو مخفی رکھا گیا، ہر ایک کو تعلیم نہیں کیا گیا۔ جن جن خاص لوگوں کو تعلیم کیا گیا صرف اس لیے کہ اس سے خلق کی خدمت ہو۔ اب ہم نے جو سلسلہ شروع کیا صرف اس نیت سے کیا کہ ہم آپ کو جو ترتیب و طریقہ کار سمجھاتے ہیں، اس لیے کہ اگر تم کسی پریشان حال شخص کو دیکھو، اگر آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب کے طریقے موجود ہیں تو آپ اس کرب والے شخص کو، تکلیف زدہ شخص کو جب آپ نجات دو گے، اس کے دل سے، اس کے ماں باپ کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی سب سے پہلے وہ آپ کو لگیں گی، پھر ڈاکٹر صاحب کو لگیں گی۔ اب ڈاکٹر صاحب کو سمجھانے کا آپ کو کیا پتہ ہے نا، آج کے دور میں آپ نے کتنے بڑے بڑے چینلوں کو دیکھا ہے، کتنی بڑی بڑی خانقاہوں کو دیکھا ہے، کتنے بڑے بڑے سلاسل کو دیکھا ہے، آپ نے اس طرح سکھاتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ بتاتے ہوئے ضرور دیکھا ہے، سکھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن الحمدللہ ہم نے سلسلہ سکھانے کا شروع کیا کہ جس سے لوگوں کے پیٹ میں بھی درد اٹھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ جب تم لوگ سب لوگوں کو سکھا دو گے تو ہمارے پاس کون آئے گا؟ یہ سوچ کی بات ہوتی ہے۔ پھر کچھ لوگ ہمیں اچھا بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیں برا بھی کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے مرشد کے نقش قدم پر ہیں۔ جس طرح ہمارے مرشد نے ہمیں سکھایا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا، ہم اسی ترتیب و طریقے سے آپ کو سکھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج کے دن ہم سورہ مزمل شریف کی صرف ایک آیت سے شریر سے شریر جنات کو باندھنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ کو۔ لیکن سب سے پہلے سورہ مزمل شریف کی اہمیت آپ نے جان لی ہے۔ کہ اس کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ مزمل شریف کی برکت سے 70 لڑائیوں میں فتح حاصل کیے، 70 لڑائیوں میں فتح حاصل کیے، 70 جنگوں میں میں نے فتح حاصل کیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اس کی برکت سے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کو جادوگر، ظالم، فاسق، دشمن اور حاسد نقصان پہنچاتے ہوں اور وہ سورہ مزمل شریف کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سورہ مزمل کی برکت سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ میں ان کے نام بتا رہا ہوں کہ جن سے ہمارے سلسلے چلیں، انہوں نے یہ طریقے بتائے نا۔ اب آپ اس کو کہہ لو یہ عملیات ہیں، اب آپ اس کو کہہ لو یہ بزرگوں کے طریقے ہیں، اب آپ اس سے کہہ لو یہ کوئی ہیں۔ میں اپنی ذات سے منسوب تو نہیں کرتا نا کہ میں کہتا ہوں ایسا کر لو، لیکن بزرگوں کے نام پر، بزرگوں کی ذات پہ کوئی وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ انہی کے بتائے ہوئے طریقے کار و ترتیب ہیں سارے۔ جب ہم کسی آسیب زدہ
शख्स को देखते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई शरीर जिन्नात मौजूद है, हम सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ रहे हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक तरतीब बता देता हूँ शरीर जिन्नात को बांधने का अमल, आप नोट करें। आपने सबसे पहले करना क्या है, हमें सिर्फ 3-4 चीज़ें चाहिए होंगी, वो आपके घर में मौजूद होगा आसानी के साथ। हमने पीले रंग का एक मोटा धागा ले लेना है। अक्सर आपने धागा देखा होगा कि बड़ी सी सुई होती है और मोटा धागा होता है, कि जिससे आपने देखा होगा अक्सर लोग रज़ाइयाँ सीते हैं, गद्दे सीते हैं, जो नहीं कपड़े के अंदर रुई भरते हैं और फिर उसको मोटी सुई से निकाल के मोटे धागे से आप उसको सी रहे होते हैं। आपने मुँह देखा, आप लोगों के घरों में भी मौजूद होगा। तो आपने वो धागा ले लेना है। अगर येलो रंग का धागा मिल जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं तो सुर्ख रंग का भी धागा चलेगा, ले लें। अच्छा, धागा आपने इतना बड़ा लेना है कि जितना मरीज़ का कद है, जिस मरीज़ का आप उस शरीर जिन्नात को बांध रहे हो। आपने धागा ले लिया। अच्छा, उस धागे को लेने के बाद आपने धागा रख दिया। अब आपने 11 दाने लहसुन के लेना है। लहसुन की जो होता है ना, आपने लहसुन छीलना है। लहसुन छीलने के बाद 11 अदद छील के रख लें, और उसमें हमें हींग चाहिए होगी, लहसुन चाहिए होगा और धागा चाहिए होगा। और 1 अदद हमने कोई कपड़े का कोई पुतला बना लेना, कि जिस तरीके का ये पुतला बना हुआ है, ये बना हुआ रखा हुआ है मेरे पास इस टाइप का, ये हाथ हैं, ये इस तरह के कपड़े का कोई पुतला बना लेना, ताकि हमने उसको शरीर जिन्नात को इसके अंदर बांध कर इसका काम तमाम करना है। किसका? शरीर जिन्नात का, जिसने तंग किया हुआ है। अगर पुतला नहीं बना सकते तो कोई डॉल ले लेना। तरतीब समझे कि धागा लें आपने 11 जवे लहसुन के ले लिए। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने उस धागे में जो सुआ होता है ना, सुआ पिरो दिया, ठीक है। अब आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ की 15वीं आयत, कौन सी आयत? 15वीं आयत, यानी कि इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदम इलैकुम कमा अरसलना इला फिरौना रसूला, ये आयत याद कर लें, बल्कि आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है सिर्फ यही आयत, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदम इलैकुम कमा अरसलना इला फिरौना रसूला, ये आयत। ये आपने 7 बार आपने लहसुन का जो उठाया, 7 बार आपने इस आयत को पढ़ा, ठीक है। इस पर दम किया, मरीज़ के ऊपर से उतारा और आपने सुई में पिरोकर इसको पूरा पिरो दिया, ठीक है। पिरोया और फिर आपने वहाँ पे एक गिरह लगा दी। 7 बार पढ़ के आपने पिरोया और गिरह लगा दी। एक बात नहीं करना किसी से भी ये अमल करते वक्त, चाहे वो शरीर जिन्नात आपसे बात कर रहा हो, आपको खौफ ज़्यादा कर रहा हो, आपको चीख रहा हो, आपके घर वाले आपसे बात कर रहे हो, आप किसी से कोई रिप्लाई नहीं करना, आप सिर्फ अपना काम करना। इस दौरान गुफ्तगू किसी से नहीं करना। इसी तरीके से आपने 7 जवे इसी तरतीब और तरीके से आपने मरीज़ को ऊपर उतार के 7 बार पढ़ के इसको पिरो के गिरह लगा के 7 दाने आपने इसमें पिरोना है। हमने लिए 11 हैं, सिर्फ पिरोना 7 हैं। 7 लेने के बाद 7 गिरहें लगा दी, 7 वो कर दिए। उसके बाद आपने वो रख दिया, ठीक है। आपने मस्जिद के वज़ू खाने से एक पानी की बोतल भर ली। अच्छा, 4 जवे रखे हुए और वो रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? हींग। हर जगह पे 7 बार पढ़ के उसको मसल के आपने पानी की बोतल में डाल दिया। पानी की बोतल आपने आधी लेना है, फुल नहीं भरना। उसमें मसल के डाल दिए 4 दाने। 4 दाने आपने पानी में डाल दिए, 7 दाने आपने उसमें पिरो दिए, 11 दाने पूरे हो गए। उसके बाद हींग उठाई, हींग पे भी 7 बार पढ़ के आपने पानी में डाल के पानी हिला के उसको रख दिया। ये पानी भी तैयार हो गया। अब वो तैयार हो गया, अब आपने करना ये कि मरीज़ के बाल तोड़ना है, या बाल तोड़ें या बाल काट दें, ठीक है। और बाल काट के आपने वो जो डोरी बनाई ना, उसी डोरी में उसको बांध के और ऐसा पुतला उठाएंगे और उसमें गिरा लगा के उसको पूरा ऐसे बांध देंगे। और जब गिरा बांधने की बारी आएगी, उसमें 7 दफ़ा इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन इलैकुम कमा अरसलना फिरौना रसूला पढ़ के, और यही नियत रख के कि शरीर जिन्नात को आप उसके वजूद से बांध रहे हैं, आप बांध के उसको गिरा लगा देंगे। और वो पानी तैयार हो गया। उस पानी के ऊपर आप इसी को 7 दफ़ा पढ़कर इसको दम करेंगे, उसको मरीज़ को थोड़ा सा पानी पिलाएंगे। वो पानी पीते ही बेहोश हो जाएगा, यानी कि गिर जाएगा। फिर पानी उसके जिस्म पे छिड़क देना, 1-2 ड्रॉप उसके कान में डाल देना और उसके चेहरे पे, उसके जिस्म पे, हाथों पे मल देना। जब उसको होश आएगा तो वो शरीर जिन्नात बन चुका होगा। उसके बाद
اس پتلے کے اندر آپ نے اس کو باندھ دیا. باندھنے کے بعد یہی پتلا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. آپ نے 70 مرتبہ اسی آیت کو انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا فرعون رسولا پڑھ کر اس میں باندھ کر اس کو سرخ کپڑے میں لپیٹ کر اس کو قبرستان یا کسی ویران جگہ پہ کھڈا کھود کر اس کو اندر دبا کے اس کو مٹی دبا دیں جب تک یہ بندھا رہے گا، جب تک یہ دفن رہے گا. اب وہ پانی رکھا ہوا ہے. اب وہ چیز اس کے وجود سے نکل گئی. جب وہ چیز اس کے وجود سے نکل گئی، بند گئی، چلی گئی، لیکن اس کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے نا، اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کے دماغ پر، وہ کچھ دنوں تک رہتا ہے. کہ جیسے انسان ایک بیماری سے اٹھتا ہے لیکن وہ کمزور اور بہت زیادہ لاغر ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر کیا بولتے ہیں کہ تم میڈیسن طاقت کی دوائیں استعمال کرو، اپنی کھلائی پلائی کرو، بکرے کا گوشت کھاؤ، ماंس کھاؤ، دودھ پیو، شہد کھاؤ، ایسی چیزیں کھاؤ جس سے آپ کے جسم کے اندر تمنا طاقت آئے. جب وہ کھانے شروع کرتا ہے تو کچھ دنوں بعد اس کی طبیعت بالکل بحال ہو جاتی ہے، وہ اس ڈراؤنے خوف سے جاگ جاتا ہے. اسی طریقے سے کہ جب ہم اس کو باندھ دیتے ہیں، جب وہ ہوش میں آتا ہے تو تھوڑا اس کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس کو سنسناہٹ سی ہوتی ہے، اس کو فیور سا ہوتا ہے، اس کا جسم درد کرتا ہے. تو تھوڑا تھوڑا پانی پورا بھر کے نہیں پلانا، جیسے چمچے سے ہم کوئی کھانسی کا شربت ایک چمچے میں نکال کے اس کو پلاتے ہیں نا، ایسے اس کو پلا دیں بس، ایک ٹائم 2 ٹائم. اس کے بعد وہ بالکل نارمل ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ 15 کا نقش لکھیں. 15 کا نقش میں نے سمجھایا ہے نا آپ کو، جانتے ہیں نا آپ اس کے بارے میں. آپ نے 15 کا نقش لکھنا ہے اور جو چاروں اوپر کے جو ہے نا اس کے اوپر 786 لکھتے ہیں. دائیں جانب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ چاروں فرشتوں کے نام لکھیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور تعویذ کو فولڈ کریں، اس کو موم جامع کر کے اس کے گلے میں ڈال دیں، اس کے گلے میں ڈال دیں. یہ ہو گیا اس کا حفاظت، یہ ہو گیا اس کے باندھنے کا طریقہ، یہ ہو گیا اس کو پکانے کے لیے. اب یہ تو ہو گیا طریقہ ختم، چیپٹر کلوز. بہترین طریقہ میں نے سمجھایا آپ کو اس کا. اب آ جاتے ہیں ہم اسی آیت کے ذریعے اپنی ہر قسم کی مراد کو پانے کے لیے، دشمنوں سے فتح یابی کے لیے، لوگوں میں مقبولیت کے لیے. اس آیت کو اگر ہم روزانہ 360 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنی ہر مراد کو پاتے ہیں. 360 مرتبہ پڑھتے ہیں ہم اس کو مراد کو پاتے ہیں. 360 مرتبہ 36 دن تک کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی. اسی آیت کے میرے کئی شاگرد اس کے 1.25 لاکھ کے چلے کر چکے ہیں. ایک شاگرد تو ایسے جو ابھی بھی اس پہ ریاضت پہ ہیں، ان کی تقریباً 11 لاکھ ہونے والی ہے. 11 لاکھ ان کی مکمل ہو گئی، ان کو پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. اسی آیت کے ذریعے پھر وہ کمال حاصل ہوگا نا کہ جب چاند نکلتا ہے تو دنیا خود دیکھ لیتی ہے. اور وہ 1100 مرتبہ روز پڑھتے ہیں، جو ان کا معمول ہے. اچھا، اہل سلاسل کے اندر، مختلف خاندانوں کے اندر سورہ مزمل شریف مختلف طریقوں سے پڑھی جاتی ہے. ہمارے خاندان میں بھی پڑھی جاتی ہے، ہم نے خود پڑھی ہے، ہم نے خود اس پہ ریاضتیں کی ہیں. ہمارے مرشد نے مجھ سے 117 مرتبہ 9 دن کرایا، اور پھر ایسے ہی 9 حصے کمپلیٹ کرایا، پورا نصاب مکمل کرایا 117 مرتبہ روز کے. پھر 120 مرتبہ بھی پڑھوائی، اور پھر 40 مرتبہ بھی پڑھوائی، 92 مرتبہ بھی پڑھوائی. اس کی اجازت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہمیں اجازت ہوئی 40 مرتبہ پڑھنے کی. 117 مرتبہ ہمیں اجازت ہوئی خاندان قلندریہ سے. 120 مرتبہ اجازت ہوئی سلسلہ چشتیہ سے. 92 مرتبہ پڑھنے کی اجازت ہوئی خاندان قادریہ سے. ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ
ہم کوئی بھی پڑھائی کرتے ہیں، ہم کوئی بھی ذکر کرتے ہیں، ہم کچھ بھی اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، تو اس میں جو تعداد کی ترتیب ہے وہ معنی رکھتی ہے، سوا ذکر کے، کہ اس ذکر کے جو نفی اثبات ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے جب مجھے 40 مرتبہ کی اجازت ہوئی تو مجھے اس کے ساتھ ایک تسبیح پڑھنے کی اجازت ہوئی، یا غنی المغنی کی 111 مرتبہ کی، جو آج تک میرے معمول میں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص کو ڈر ہو مفلسی کا، محتاجگی کا، فقر کا، غریبی کا، اس کے گھر کے اندر دولت کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، تنگ دستی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کی اجازت لے سورہ مزمل شریف کی 40 مرتبہ پڑھنے کی، اور 111 مرتبہ اس کے ساتھ فوری، جیسی سورہ مزمل ہم 39 کے بعد 40 میں پڑھیں گے، ہم نے کچھ نہیں پڑھنا بھی، یا غنی المغنی شروع کر دینا 111 بار مکمل کر کے، یہ پورا ایک نصاب کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا، پورا ایک حصہ کمپلیٹ ہو جائے گا ایک دن کا۔ میں نے اس کی بڑی برکت دیکھی ہے۔ سورہ مزمل شریف کے پڑھنے والے کو میں نے کبھی کسی کا محتاج نہیں دیکھا۔ دل میں جو بات ہے زبان تک نہیں آ رہی، دل میں جو مراد ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، تم سورہ مزمل شریف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دو، پھر آپ کمال دیکھیں اس کا۔ آپ 360 بار پڑھ لو سورہ مزمل شریف، 500 مرتبہ پڑھ لو، 1000 مرتبہ روز پڑھ لو، لیکن جو 40 مرتبہ پڑھنے کا جو لذت، جو کمال، جو برکتیں میں نے دیکھی ہیں نا، وہ میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیونکہ 40 کا جو عدد ہے نا وہی 4 بنتا ہے، اور وہی 4 عدد مزمل کے 4 حروف ہیں، اور یہی 4 عدد پورے سورہ مزمل شریف کے اعداد کا ایک مجموعہ ہے، ایک مفرد جو بنتا ہے وہ ہے۔ پوری روحانیت موجود ہے 40 مرتبہ پڑھنے کی۔ آپ ریاضت کچھ بھی کرتے ہیں، آپ 40 مرتبہ اس کو اس ترتیب سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اچھا، بعض بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کے بعد 8 بار پڑھ لے، ظہر کے بعد 8 بار پڑھ لے، عصر کے بعد 8 بار پڑھ لے، مغرب کی نماز کے بعد 8 بار پڑھ لے، عشاء کی نماز کے بعد 8 بار پڑھ لے، 8 پنجے 40، تو بھی اس کے لیے کمال ہے۔ آپ اس کو ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، اور ایک نشست میں بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن میں نے جو پڑھا وہ ایک نشست میں پڑھا۔ اب آپ کی مرضی، آپ کی آسانی کے لیے میں نے دونوں ترتیب و طریقہ کار آپ کو سمجھا دیے سورہ مزمل شریف کے۔ دیکھیں، ہمارا مقصد، ہمارا کام آپ کو سمجھانا ہے، آپ کو بتانا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، اپنے مسائل میں پریشان ہیں، آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو، آپ میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ جو لوگ باہر ملک میں رہتے ہیں وہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، جو دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں وہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اس نمبر پر۔ اپوائنٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپوائنٹمنٹ بک کر لیتے ہو، اپوائنٹمنٹ لے لیتے ہو، اسکرین پہ نمبر موجود ہے آپ کا، آپ کو جب ٹائم دیا جاتا ہے نا تو پھر اس میں یہ ہے کہ سکون کے ساتھ آپ سے بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کا حق ہے، کیونکہ وہ وقت آپ نے مجھ سے لیا ہے، آپ نے پرچیز کیا ہے وہ وقت مجھ سے، آپ کا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو ٹائم دوں۔ پھر یہ نہیں کہ میں بزی ہوں، نہیں، اپوائنٹمنٹ بنتا ہے تو پہلا حق آپ کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے مسائل کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں،
یا اگر آپ عملیات میں، روحانیت میں کسی معاملے میں پھنس گئے ہوں، کوئی پریشانی ہو رہی ہو، تعداد نہیں پتہ ہو، کسی عمل کی اجازت لینا ہو، کسی عمل پہ بیٹھنا ہو، چلے پہ بیٹھنا ہو، پوری ترتیب طریقہ کار پتہ کرنا ہو، یا کچھ اس چیز کی اجازت چاہیے ہو، یا آپ نے میرا وقت چاہیے ہو، تو آپ اپوائنٹمنٹ لے کے تفصیل سے مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے، اور جو لوگ کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ روحانی علم سیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، وہ ہمارے اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ یہ ایک ہی نمبر ہے ہمارا۔ اچھا، یاد رکھیے گا کہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، میرے نمبر سے اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرتا ہے، مجھ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے، مجھ سے اگر کوئی اجازت لیتا ہے، مجھ سے اگر کوئی علاج کرواتا ہے، تو اس کا تعلق مجھ سے ہے، میرے سسٹم سے ہے، اس کا رسپانسبل میں ہوں۔ لیکن اگر آپ کسی اور سے علاج کرواتے ہیں، کسی اور سے وہ کرتے ہیں، تو اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا اگر آپ اس نمبر کے علاوہ کہیں ڈاکٹر صاحب کا اور نمبر سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اب کوئی بھی شخص اگر آپ سے کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کا اپوائنٹمنٹ لے کے آپ کو دیتا ہوں، آپ اس نمبر پہ پیمنٹ ٹرانسفر کر دیں، آپ ہرگز نہ کریں۔ میرے اپوائنٹمنٹ لینے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اور ہندوستان کی سرزمین پہ میرے شاگرد ابو منصور موجود ہیں۔ آپ ابو منصور سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ ابو منصور کے علاوہ ہندوستان کی سرزمین پہ میرا کوئی ایسا شاگرد نہیں جو ان کے علاوہ کوئی اپوائنٹمنٹ لے لے۔ میرے سسٹم میں اور کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے ابو منصور کے۔ وہ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو میری آپ سے بات ہو جائے گی۔ پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں بھی موجود ہیں، آپ کی اسکرین پر میرا نمبر موجود تھا، آپ میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے تھے۔ باقی جو لوگ صرف استخارہ کروانا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں اپنے بارے میں، اپنے حالات کے بارے میں، کہ ان کو یہ کاروبار کرنا چاہیے نہیں چاہیے، ان کو گھر خریدنا چاہیے نہیں چاہیے، ان کو رشتہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یا رشتے میں کوئی رکاوٹ ہو، پریشانی ہو، گھریلو معاملات میں ہو، یا اسٹڈی میں، تعلیم میں، بچوں میں کوئی بیماری ہو، نہ سمجھ آ رہی ہو، تو پھر اس نمبر پہ آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہو، میں خود آپ کو رپلائی کروں گا۔ اس میں میرا دبئی کا نمبر بھی اسکرین پر چل رہا ہے، اور پاکستان کا نمبر بھی چل رہا ہے۔ جو باہر والے ہیں اور جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، ہندوستان سے ہے، کہیں کسی بھی ممالک سے، وہ دبئی والے نمبر پہ اپوائنٹمنٹ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اس میں آسانی سے آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گا۔ اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ، ٹائمنگ، ہر چیز آپ کو بتا دی جائے گی، اور باقی اپنے علاج کے لیے اس نمبر پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ باقی سورہ مزمل شریف کی تو اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں کہ اس کی جتنی ہم وہ کریں کم ہیں۔ یعنی کہ سورہ مزمل شریف کے فضائل اگر میں بیان کرنا شروع کروں، سورہ مزمل شریف کی برکتیں میں اگر بیان کرنا شروع کروں، تو اگر سارا سمندر سے آئی ہو اور تمام درختوں کو ملا کر کوئی اس کا قلم بن جائے، تو سورہ مزمل شریف کی برکتیں نہیں لکھی جا سکتی۔ کہ سورہ مزمل شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر انتہا کر دی، بڑی کمال کی صورت ہے سورہ مزمل شریف۔ اور ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، تو جب ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہو، تو ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو میں آپ کو ایک نوافل پڑھنے کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں، کہ اگر آپ اپنی مراد کے لیے، یا اپنی دلی خواہشات کے لیے، یا نیک خواہشات کے لیے، یا کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، یا خصوصی قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ہمارے آقا کی محبت ہو، اور بڑھ جائے محبت، اور بڑھ جائے محبت، اور بڑھ جائے محبت، تو اس ترتیب سے نوافل پڑھیں۔ جب ربیع الاول کا چاند ہو، تو چاند کی پہلی، جب چاند ہو جائے بعد نماز مغرب، کیا جب مغرب ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج چاند ہو گیا ہے،
تو آپ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. اسی ترتیب سے دوسری رکعت میں کریں، اور اس کے بعد جب سلام پھیر لیں تو 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد 1000 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھیں اور پھر اپنے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ پر اپنے غیبی خزانے کو منہوں کو کھول دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی کہ آپ کے دامن آپ کی جھولی میں ڈال دے گا، اور جو مراد پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرے گا. ربیع الاول کا چاند دکھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل آپ اس ترتیب اور اس طریقے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہے. اور ربیع الاول کے مہینے میں ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ اس مہینے کی اہمیت کو مانتے ہیں، کچھ لوگ بالکل نہیں مانتے، عام دنوں کی طرح سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے لیے وہ دن خاص ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ نعمت عطا کی کہ جس کے سبب کہ جن کی شفاعت سے ہم بخشے جائیں گے، کہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے عافیت ہے، قبر میں بھی ہمارے لیے عافیت ہے، روز محشر میں بھی ہمارے لیے عافیت ہے، اور ہر دن ہمارے لیے عافیت ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو اس رنگ پر ڈھال دیتے ہیں جس رنگ پر ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیاں تمام کی. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.